अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। हम जाएंगे ओहद की तरफ, करीब पहुँच के हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये लोग माशाल्लाह जन्नत के बीचों बीच रहते हैं कि सैयदना अमीर हमज़ा आप ये है ओहद का मैदान। ये मस्जिद सैयदुल शुहदा है। ये वॉकिंग ट्रैक बने थे, वो शहीद हुए थे। ये बहुत बड़ा पहाड़ है, ये बेरी का दरख्त है। करीब पहुँच के हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह। खैरात अल मदीना जंग का मैदान था, आप सल्लम के दंदान मुबारक शहीद हुए। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। मदीना मुनव्वरा से अस्सलाम वालेकुम। आज हम ज़ियारत करेंगे सैयदुल शुहदा ओहद की। चलते ये कुछ पाकिस्तानी भाई हैं, ये हमें मिले हैं। ये मस्जिद अल नबवी से मस्जिद ओहद के दरमियान इनकी रिहाइश है। ये एक तरफ ओहद है, ये जन्नत का पहाड़, और दूसरी तरफ मस्जिद नबवी, वो जन्नत का टुकड़ा। और ये लोग माशाल्लाह जन्नत के बीचों बीच रहते हैं। कितने खुश नसीब हैं आप लोग माशाल्लाह। मुबारक हो आपको मदीना। मस्जिद नबवी से हम जाएंगे ओहद की तरफ। मस्जिद नबवी चूँकि थोड़ी पीछे रह गई है, और आज मैं वॉक करके जाऊँगा सैयदुल शुहदा शुहदा ओहद। ओहद का भी एक बहुत बड़ा मुकाम है इस्लाम में। ओहद इस्लाम की दूसरी बड़ी जंग थी जिसमें मुसलमानों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। ये इस जंग में बहुत सारे सहाबा, तकरीबन 70 के करीब सहाबा जो थे वो शहीद हुए थे। सैयदना अमीर हमज़ा आप सल्लम के बड़े प्यारे चचा, आपको बड़ी मोहब्बत थी आपके चचा से, वो वहाँ पे शहीद हुए। और उनके साथ 70 सहाबा जो थे वो शहीद हुए थे। और ग़ज़वा ओहद में मुसलमानों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। और उसके साथ साथ आप सल्लम भी शदीद ज़ख्मी हुए थे, इवन दो कि आप सल्लम के नंदान मुबारक भी शहीद हो गए थे। ओहद है तो पहाड़, लेकिन इस पहाड़ को ये शर्फ़ हासिल है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ओहद हमसे प्यार करते हैं और हम ओहद से प्यार करते हैं। यानी रसूलुल्लाह भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ओहद से प्यार करते हैं, और अगर वो प्यार करते हैं तो हम भी प्यार करते हैं। मगरिब का टाइम होने वाला है और माशाल्लाह बड़ा ख़ूबसूरत मौसम है इस वक्त, और बहुत अच्छी हवा चल रही है। और मैं आपको ओहद दिखाता हूँ। यहाँ से हम चलते चलते रास्ते में कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मैं आपको बता सकूँ सिवाय वॉकिंग ट्रैक के। वो मैं आपको ये वॉकिंग ट्रैक बना हुआ है। ये मस्जिद नबवी से लेके सीधा ओहद तक तकरीबन कोई 5 किलोमीटर 4.5 किलोमीटर का एरिया बनता है। ये भी आप पैदल जा सकते हैं, बशर्ते कि आप अकेले हों और आप यंग हों, और आप कपल हों, यंग कपल हों, तो आप इस ट्रैक पे वॉक करते हुए मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेके ओहद तक आप पैदल जा सकते हैं। नदी वाला एरिया जो ही गुजरा हूँ तो ख़ूबसूरत आगे पहाड़ स्टार्ट हो जाता है माशाल्लाह। ये बहुत बड़ा पहाड़ है, और अब खोल दिए इन्होंने काफ़ी जगहों के ओहद में से। और आप आपको व्यू पॉइंट मिल जाते हैं। आपके पास अगर गाड़ी हो, या आप गाड़ी रेंट पे लेते हैं, या आप रेंट वालों के साथ तय करते हैं, तो आप ऊपर ऊंचाई तक भी जा सकते हैं। ये माशाल्लाह इतना खूबसूरत पहाड़ है। और बड़ी बात इस पहाड़ की ये है, इस जबल की ये है, जबल अरबी का लफ्ज़ है और जबल को कहते हैं पहाड़। रास्ते में आप माशाल्लाह ये देखें कितनी खूबसूरत हवाएं चल रही हैं और बड़ी मज़ेदार हवा। बोर्ड मिलते हैं, ये बोर्ड आपको गाइड करते हैं कि आप कितना दूर हैं मैदान सैयदुल शुहदा से। कौन सा रोड राइट पे जा रहा है, किंग अब्दुल्ला रोड जा रहा है, मदीना की बसेस, जबल ओहद बिल्कुल सीधा। अज़ान हो रही है, अज़ान सुनेंगे और उसके बाद दोबारा कंटिन्यू करेंगे। रास्ते में बच्चों का एक स्कूल आया, ये बच्चों का स्कूल बना हुआ है माशाल्लाह, और इसके सराउंडिंग में ये कंस्ट्रक्शन हो रही है, कुछ होटल्स बन रहे हैं। बहुत खूबसूरत खजूरों के दरख्त जो है वो लगे हुए हैं रास्ते में, ओहद से बिल्कुल पहले। और ग्रास है, बैठने की जगह बनी हुई है। अगर आप पैदल आते हैं और आपको बैठना है तो आप बैठ सकते हैं। ये बेरी का दरख्त है। फिर मेरे राइट पे खजूरों का एक बाग आया है, और यहाँ से आपको ताज़ा और फ्रेश खजूर भी मिलती है। करीब पहुँच गया हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये ओहद है।
یہ جبل احد ہے. آپ جب مسجد نبوی سے آ رہے ہوتے ہیں تو آپ کی پہاڑ پہ نظر پڑتی ہے تو اوپر ایک بہت بڑا اللہ لکھا ہوا ہے. یہ ڈیفینیٹلی یہ ہیومن رائٹنگ ہے. اور پھر اس وقت جو ہے ہمارے سامنے جو ہے وہ جبل رما ہے جہاں پہ یہ کچھ لوگ آپ کو نظر آ رہے ہیں کھڑے ہوئے. اس کے اس پار مسجد سید الشہداء. مزید جو ہے وہ میں قریب جاتا ہوں تو آپ کو میں دکھاتا ہوں. تب تک آپ اس کا خوبصورت نظارہ کریں اور درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. آپ اگر بس پہ آتے ہیں تو بس آپ کو جس طرف اتارتی ہے تو آپ کو یہ ایک اور خوبصورت ایک ویو ملتا ہے. یہ وادی کناں سے آ رہا ہے. یہ ایک ڈرین، واٹر ڈرین، اور اب تو اس کو واٹر ڈرین بنا دیا، لیکن تب اس میں صاف پانی ہوتا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کی والدہ ماجدہ کے ساتھ مدینہ شریف تشریف لائے تھے تو اسی پانی کے ساتھ وہ کھیلے بھی تھے، اور یہیں پہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوئمنگ بھی سیکھی. یہ کچھ روایات میں ملتا ہے لیکن مستند میرے پاس اس کی کوئی ڈیٹیل نہیں ہے. پارکنگ سے اندر آ جانے کے بعد یہ انہوں نے اس وقت جو ہے نا بہت اچھا ڈیولپ کر لیا اس ایریے کو بیٹھنے کے لیے. رسلانیہ کے نام سے یہ کافی شاپ ہے. آپ اوپن ایئر میں بیٹھ کے جو ہے وہ کافی پی سکتے ہیں. آپ فیملیز کے ساتھ بھی بیٹھ کے یہاں پہ انجوائے کر سکتے ہیں. پھر پرانے انداز میں یہاں پہ مارکیٹس ہیں. یہ کھجور شاپ ہے. چاکلیٹس ہیں یہاں پہ، کافی ساری کھجوریں ہیں ڈفرینٹ طرح کی آپ کو یہاں سے ملتی ہیں. یہ عجوہ ہے، یہ عجوہ کھجور ہے. یہ ایک پریمیم کوالٹی کی عجوہ ہے، بڑے سائز کی، اور بہت اچھی کھجور، بہت پیاری کھجور. یہ پھر آگے چلتے ہیں تو یہ ربیہ کھجور آ جاتی ہے، پھر عجوہ آ جاتی ہے. یہ ایک ڈرائی کھجور آ جاتی ہے پھر برنی کے نام سے. یہ بالکل، یہ دیکھیں ساؤنڈ، یہ بالکل ڈرائی ہوتی ہے. پھر یہ پیکنگ میں آتی ہیں. اس کے اندر انہوں نے ڈفرینٹ طرح کی سٹفنگ کی ہوئی ہے. ٹافیز ہیں، چاکلیٹس ہیں، یہ کچھ جیلیز ہیں، فروٹ جیلیز. اسی طرح آپ کو یہاں سے کافی چیزیں مل جاتی ہیں. یہ دیکھیں ڈفرینٹ طرح کی کھجوریں ہیں. پھر آگے بڑھیں تو پرفیوم شاپ آ جاتی ہے. پھر یہ آگے اور شاپ آ جاتی ہے. پھر ایک کافی شاپ آ جاتی ہے. پھر ایک اور کھجور کی شاپ آ جاتی ہے. اسی طرح بیٹھنے کی جگہیں بنی ہوئی ہیں فیملیز کے لیے. آپ بیٹھ سکتے ہیں یہاں پہ. اور اس وقت مغرب کے بعد کا ٹائم ہے، سورج ڈھلنے لگا یہاں سے. یہ احد کی لائٹس چل گئی ہیں. احد کا خوبصورت منظر ماشاءاللہ. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. پھر یہ آئس کریم شاپ ہے خیرات المدینہ کے نام سے. وہی جو آئس کریم آپ لیتے ہیں تو اس کے اوپر آپ پہ پھولوں کی برسات کرتے ہیں اور آپ کو جو ہے وہ عرق گلاب آپ کے اوپر جو ہے نا وہ چھڑکتے ہیں. اسی طرح پھر آگے مارکیٹ ہے، کچھ چیزیں ملتی ہیں. ٹرکش کافی ہے. یہ ہے احد کا میدان. یہ وہی جگہ ہے جو دیوار کے اندر جہاں پہ جنگ ہوئی تھی پراپر، اور اسی میدان کو ہی پھر جو ہے نا وہ مقبرے میں کنورٹ کر دیا تھا. یہاں پہ جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ. السلام علیکم یا امیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یا السلام علیکم یا السلام علیکم یا سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ. السلام علیکم یا امیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم یا شہداء احد. یہاں پہ سیدنا امیر حمزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے چچا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا پیار کرتے تھے، اور وہ شہید ہوئے تھے یہاں پہ. اور آپ کا جسم کاٹ دیا گیا تھا، آپ کا دل نکال لیا تھا، آپ کا کلیجہ نکال لیا تھا ہند نے. اس جنگ کو لیڈ کر رہے تھے ابو سفیان، اور سیدنا خالد بن ولید اس وقت ایمان نہیں تھے لائے تو وہ لیڈ کر رہے تھے. یہ دو صرف نشانیوں کے طور پہ جو ہے نا کچھ ایریاز انہوں نے کور کیے ہوئے ہیں جہاں پہ وہ مدفن ہے. لیکن پورا یہ جو دیوار کے اندر والا حصہ ہے، یہاں پہ ہی سارے صحابہ جو ہیں وہ 70 سے 75 کے درمیان یہاں پہ صحابہ جو تھے وہ شہید ہوئے تھے، اور ان سب کی جو ہے وہ قبر مبارک یہیں پہ ہی ہیں.
یہ مدینہ منورہ کی اچھی زیارتوں میں سے ایک زیارت ہے شہدائے احد، اور یقیناً انہی کی قربانی کی وجہ سے آج ہم لوگ ہیں۔ السلام علیکم سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ السلام علیکم سیدنا عیسیٰ بن عمیر۔ السلام علیکم سیدنا عبداللہ بن جیش۔ اول آخر درود پاک پڑھ لیں، ایک بار سورۃ فاتحہ، 3 بار سورۃ۔ شہدائے احد کے کچھ نام جو میرے پاس ہیں، جن کا مجھے پتہ ہے، جو میری انفارمیشن میں ہے، ان میں سب سے پہلے آپ کے چچا سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر اس کے بعد اب سیدنا عبداللہ بن جبیر، پھر سیدنا مصعب بن عمیر، اور سیدنا حنظلہ ابن ابی عامر، اور پھر سیدنا عمر ابن الجموح، پھر سیدنا عبداللہ ابن عمر بن ابن حرم، اور پھر سعد بن ابی الربیع، شمس ابن عثمان، اور عبداللہ ابن جہش۔ یہ کچھ پرومیننٹ صحابہ تھے جو اس جنگ میں شہید ہوئے۔ پھر جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ غزوہ احد کا سب سے امپورٹنٹ مقام جو تھا نا، وہ یہ تھا، یہ پہاڑی تھی چھوٹی، جبل رمح کے نام سے، رمح کا پہاڑ۔ یہ وہ پہاڑی تھی جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کو تعینات کیا تھا، اپوائنٹ کیا تھا، اور ایڈوائس دی تھی کہ جب تک میں آرڈرز نہ دوں، جب تک میں نہ کہوں، تو یہ پہاڑ آپ لوگوں نے نہیں چھوڑ۔ یہاں پہ بیسیکلی نیزہ بازوں کو تعینات کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور تیر اندازوں کو، کہ کہیں سے بھی اگر کفار مکہ آتے ہیں تو وہ اٹیک نہ کریں۔ جب تک وہ صحابہ جو یہاں پہ اپوائنٹ تھے وہ یہاں پہ رکے ہوئے تھے، تب تک کفار حاوی نہیں تھے ہوئے۔ تو ہوا کیا، جنگ کے دوران جب مسلمانوں کو یہ لگا کہ ہم جنگ جیت چکے ہیں، تو کیا ہوا کہ کچھ صحابہ نے یہ سمجھا کہ ہم لوگ جنگ جیت گئے ہیں، تو کیا کیا کہ مال غنیمت کو اکٹھا کرنے کی غرض سے انہوں نے یہ پہاڑی چھوڑ دی۔ اور میں بتا رہا تھا کہ سیدنا خالد ابن ولید جو تھے وہ اس وقت تک ایمان نہیں تھے لائے اور مسلمان نہیں تھے ہوئے، اور کفار مکہ کی طرف سے لیڈ کر رہے تھے، اور وہ اسی انتظار میں تھے کہ جیسے ہی یہ پہاڑی خالی ہوگی تو ہم جو تھے وہ اٹیک کر لیں گے۔ اور وہی ہوا کہ جیسے ہی صحابہ کرام نے یہ پہاڑی چھوڑی تو اسی وقت جو تھے وہ خالد ابن ولید جو تھے وہ اس طرف سے، یہ پہاڑ کے اس ایج سے، تو خالد ابن ولید جو تھے وہ اپنا لشکر لے کے اس طرف سے آئے، اور پھر یہ میدان احد بن گیا۔ یہ جنگ کا میدان تھا بیسیکلی، اب آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ 4 دیواری کے اندر۔ تو جب یہ جنگ کا میدان بنا تو اسی دوران ہی پھر تو وحشی جو تھا وہ اس کے پاس ٹارگٹ ہی سیدنا امیر حمزہ کو شہید کرنے کا تھا۔ تو بالکل عین وہ سامنے، اگر اس وقت لائٹ نہیں ہے، میں کسی دن میں آؤں گا اور آپ کو دکھاؤں گا، بلکہ یہ پوائنٹ میں کلوز کرتا ہوں، اسی پوائنٹ پہ وحشی نے جو ہے وہ سیدنا امیر حمزہ کو جو ہے وہ نیزہ مارا، اور آپ جو ہے وہ گر گئے۔ اس کے بعد ہند جو تھی، حمزہ کا جو تھا وہ کلیجہ مبارک نکال لیا، اور پھر آپ کے جسم کے کئی سارے اعضاء جو تھے وہ ہند نے کاٹ لیے تھے۔ پھر ایک مقام یہاں پہ ایسا بھی ہے جو اہل مدینہ کے مطابق ہے کہ جس جگہ پہ کھڈا کھودا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کھڈے میں گرے، اور اس کی وجہ سے گرنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے زخم آئے۔ یہ مسجد ہے، مسجد سید الشہداء، یہ بعد میں تعمیر کی گئی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا ہر بدھ کے روز جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف لے کے آتے تھے، اور آپ سلام پیش کرتے تھے یہاں پہ آ کے، اور نماز یہاں پہ آ کے ادا کرتے تھے۔ اس وقت بڑا خوبصورت نظارہ، بہت خوبصورت منظر جبل احد کا، اور ہم موجود ہیں اس وقت جبل رمح پہ۔ مسجد کے اس طرف اگر تھوڑا سا آگے اور جائیں، واکنگ ڈسٹنس بھی ہے، اور اگر گاڑی ہے یا ٹیکسی آپ لے کے آتے ہیں
تو پھر آپ اس کے ذریعے مسجد فس تک جا سکتے ہیں۔ زخمی ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں پہ جس جگہ پہ فرسٹ ایڈ دیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر کی نماز اس مسجد میں ادا کی، اس کو ریسٹور کر دیا اور وہیں پہ ہی بنی تھی اور وہ اللہ کے حکم سے بنی تھی۔ انفارمیشنز تو اور بھی بہت ساری ہیں اس ایریا کے بارے میں، لیکن وہ ٹائم کا جو ہے وہ مینیج کرنا مشکل ہو جاتا ہے سم ٹائم۔ یہ مسجد سید الشہداء، یہ کار پارکنگ ایریا اور بیٹھنے کی جگہ فیملیز کی، یہ یقیناً ایک خوبصورت منظر ہے یہاں پہ۔ غزوہ بدر کے بعد احد کی جو جنگ تھی، غزوہ احد تھی، اس میں مسلمانوں کا بہت بڑا نقصان ہوا تھا اور یہ جنگ بھی بہت بڑی جنگ تھی، اور اس میں میں نے جیسا کہ پہلے بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے چچا سیدنا امیر حمزہ جو تھے وہ شہید ہوئے، اور ہند جو کہ ابو سفیان کی بیوی تھی انہوں نے پایا وحشی کے ذریعے اور پھر آپ کا جسم مبارک اور اس کے کئی اعضاء کاٹ دیے۔ اور روایات میں آتا ہے، کچھ جگہ سے یہ انفارمیشن بھی ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دفعہ صحابہ کرام کو بھیجا کہ میرے چچا کو ڈھونڈو وہ کہاں ہیں، تو 2 دفعہ صحابہ کرام آئے اور آپ کی لاش مبارک جو تھی وہ نہیں تھی مل رہی۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عملی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ مدینہ جب بھی آئیں تو اس کو ضرور وزٹ کریں، یہ زیارت ضرور دیکھیں اور یقین کریں آپ کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ آپ اس واقعے کو یاد کرتے ہیں تو آپ ایک دفعہ بڑی عجیب کیفیت میں چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب پہ کرم کرے۔ ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ مجھے اجازت دیں۔ اگلا سیشن جو ہوگا، اگلا ولاگ میں انشاءاللہ بناؤں گا مسجد فس کے اوپر، اور مسجد فس اور غار احد کے اوپر، اور وہاں پہ میں آپ کو اس غار کی اور اس مسجد کی جو ہے وہ پوری انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اگلی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے پلیز مجھے لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔